जलाल में थे, जितने भी जलाल में थे, कि सामने से कुत्ता गुजरा, नजर डाली तो वो कुत्ता वली हो गया। अल्लाह की कसम बता जी, 80% मुसलमान सिर्फ रसूलुल्लाह के बारे में नहीं, अपने लल्लू पंजू चुम्मन सुरादी के बारे में भी अकीदा रखता है। हजरत भी आलिमुल गैब है। एक मामूली सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, डेढ़ की मसीह मोहम्मद के अंदर तफरके बात करते हो हम। और याद रखो, कोई मोहब्बत तुमको जन्नत में नहीं ले जा सकती। क्या सलाह मिला? अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम का सबसे हल्का दाब चचा को दिया जा रहा है, आग के जूते पहनाए गए हैं जिसके शोले खोपड़ियों से निकल रहे हैं। क्या करें? हर मौजू खड़ा हुआ कह रहा है मुझे बयान कर दो, इन्हें बताओ, इन्हें सिखाओ, इनको समझाओ, हमारी कौम को जो पता नहीं किन वादियों में खोए हुए हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस बात को पूरे लोगों ने जो टुकड़े टुकड़े बटे, अल्लाह उनके कानों में भी इन बातों को पहुंचाए। बोलो आमीन। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये आप लोग जो बना रहे हो ना, इनको फैलाओ, इनको। ये भी हिम्मत है, ये भी जुर्रत, ये भी दावत का एक अंदाज है। हमारी आवाज़ों को अल्लाह पहुंचाएगा, आप नहीं पहुंचाओगे तो क्या हुआ? अल्लाह को पहुंचाना है, वो पहुंचाएगा। ताज्जुब के शिकार ना हो, ताज्जुब के शिकार ना हो। तो बात करने वाले में लिखा निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है। तो कहते हैं कि हजरत ने एक वाक़या लिखा, हजरत का नाम भी लूँ तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि आप जरा संभाल के बोला कर। संभाल के वो बोलते हैं जिनके पास आगे का पता नहीं होता। वो डॉक्टर जिसे पता ही नहीं है कि ये मर्द है औरत, तो वो क्या दवा देगा बेचारा। लेकिन जिसे पता है ये मर्द है औरत, तो दवा उसी हिसाब से देगा ना। तो हमें पता है आगे क्या है, तो संभाल के फिर भी संभाल लेते हैं, बोल लेते हैं। आपकी वजह से मैं अपना सर नहीं बचाता हूं, आपके सर को बचाने के लिए कि कहीं आपके सर न टूटें, इसलिए संभल जाते हैं। कि एक दफा शेख जुनैद बगदादी बड़े जलाल में थे, इतने जलाल में थे, जितने भी जलाल में थे, कि सामने से कुत्ता गुजरा, नजर डाली तो वो कुत्ता वली हो गया। अल्लाह की कसम बता रहा। फिर उस कुत्ते के पीछे सारे शहर के कुत्ते पड़ गए। अब सारे शहर के कुत्ते उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। वो कुत्ता जाके एक मैदान में बैठ गया तो सारे कुत्ते उसके इर्द गिर्द हल्का बना के बैठ गए। लोगों ने कहा भाई ये क्या मंजर है? तो शेख जुनैद बगदादी ने फरमाया, हजरत फरमा रहे हैं कि शेख जुनैद बगदादी ने कुत्ते को देखा तो वो कुत्ता वली हो गया। फिर उस कुत्ते ने जिन कुत्तों को देखा वो सारे वली हो गए, और वो सारे हल्का बना करके एक जगह मैदान में सारे बैठे हुए हैं। यार अजीब व गरीब बात है ये कोई बात समाने वाली है? ऐसी कोई बात? हमने तो सही बुखारी के हवाले से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अपने हुजरे मुबारक में बैठे हुए जिब्रील का इंतज़ार फरमा रहे थे। जिब्रील का इंतज़ार करते करते देर हो गई, आना था, टाइम मुकर्रर था कि फलाने टाइम, चाश्त के टाइम या जोहर के टाइम या मगरिब या असर के, जो भी टाइम रहा हो, हजरत सैयदना जिब्रील वही लेके आएंगे, लेकिन आए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराहट में दरवाजा खोल के बाहर निकले तो आपने देखा कि जिब्रील खड़े हुए बाहर। कहने लगे जिब्रील तुम कब आए? कहने लगे मैं तो काफी देर से आया हुआ हूं। कहा तो अंदर आना था। कहा अंदर तो आता, लेकिन अल्लाह के नबी आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ था, और जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में फरिश्ते नाजिल। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि हम मदीने के कुत्ते हैं, हम ख्वाजा के कुत्ते हैं, हम गौस के कुत्ते हैं, हम बुजुर्गों के कुत्ते। कहते कि नहीं कहते? कहते जोर से बोलो, तुम्हें कोई पकड़ के नहीं ले जाएगा। दूसरा अकीदे का यहाँ पे मौजू है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा है और फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं, खुद नहीं आ रहा है फरिश्ता। और जब बाहर निकले जिब्रील ने बताया, तब आपको मालूम हुआ कि पिल्ला कहाँ बैठा है? चारपाई के नीचे। इसका पता चला कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब, बोलो, है। ये मत मारी गई है मुल्लानों की। समझाओ हमें, हम तो समझा के जेल की सलाखों तक ढकेल दिए गए। आप समझाओ, आप भी समझाओ जरा। ये जाहिलो, और जाहिल ना कहो तो भाइयों कह दो, दूध लेकर के उनको नहला धुला के कहो, मस्के वस्के मार के कहो। मैं अगर सख्त बोलता हूं तो आप बड़ा शहद वहद पिला के पिलाओ। बोलो, समझाओ तो सही कि अल्लाह के सिवा किसी को इल्म गैब, बोलो, ये अकीदा है। और आज 70 से लेकर 80% मुसलमान, कितना? हाँ जी, 80% मुसलमान सिर्फ रसूलुल्लाह के बारे में नहीं, अपने लल्लू पंजू जुम्मन सुबराती के बारे में भी अकीदा रखता है। हजरत भी आलिमुल गैब है, बाबा भी आलिमुल गैब है, मर गया वो भी आलिमुल गैब, जो जिंदा है वो भी आलिमुल गैब। क्या खा के आया है वो भी बता देते हैं, कितने बच्चे वो सब बताते हैं।
اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ بدعقیدگی کن کن راہوں پر بھٹکاتی ہے اور کہاں کہاں لوگوں کو منہ مرواتی ہے، آپ اسی سے اندازہ لگائیے۔ اہل حدیثوں، اب یہاں ایک تیسری کوالٹی اہل حدیثوں کی آتی ہے۔ پہلی کوالٹی انسانیت کی جو تمام مخلوقات میں اعلیٰ، دوسری کوالٹی مسلمان کی جو کافر اور مسلم کے درمیان فرق، اور تیسری کوالٹی مسلمانوں میں کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو اہل الحدیث کیوں کہتے ہیں؟ ہم اسی لیے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیے ہیں تاکہ بدعتیوں سے، مشکلوں سے اور ایسے بدکاروں سے الحمدللہ ہماری جماعت یا ہمارے لوگوں کو پاک و صاف رکھا جائے، اور یہ پتا چلے کہ یہ اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے، نہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھتے، نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے، نتیجہ کرتے، نہ دوئم کرتے، نہ سوئم کرتے، نہ چہلم کرتے، نہ درگاہ جاتے، نہ مدار جاتے، نہ مٹکے پھوڑتے، نہ چادر چڑھاتے، نہ پھول چڑھاتے، نہ لبیک یا رسول اللہ، نہ لبیک یا حسین، نہ لبیک یا کسی کو اللہ کے سوا پکارنا جائز سمجھتے۔ بولو، اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اور آپ کہو نہ کہو اہل الحدیث، یہ بدعقیدگی سے توبہ کرو، انشاءاللہ آپ کو دنیا اہل الحدیث کہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آمین رفع الیدین یہ کوئی ہماری پہچان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بھی آمین رفع الیدین ہماری پہچان ہے۔ آمین رفع الیدین شافعی لوگ بھی کہتے ہیں، مالکی بھی کہتے ہیں، حنبلی بھی کہتے ہیں، ان میں بھی بدعتی و مشرک پڑے ہوئے ہیں۔ ایک سے ایک بدعتی، کوکن میں چلے جاؤ، ابھی پرسوں میں محتلہ میں تھا، علاقے کے علاقے شوافے ہیں، آمین تم سے زیادہ زور سے کہتے ہیں، لیکن بدعتی ہیں، خبر پرست ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہماری پہچان، ہمارا منہج جو ہے وہ ہمارا تر امتیاز ہے اور ہماری پیشانیوں کا جھومر ہے کہ ہم اس کام کو دین سمجھتے نہیں جس کے اوپر مدینے والے کی مہر، بولو، نہ لگی ہو، اور ہم اس دین کو دین سمجھتے نہیں جسے صحابہ نے دین کو دین نہ سمجھا ہو۔ ہمارا دین وہی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور اس سے پہلے انہو من یعش منکم من بعدی فسیری اختلافا کثیرا۔ نبی نے اپنے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، جب ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے تو میرے بعد بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوگا، بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوگا، کیا کرنا؟ اللہ کے نبی کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا میری سنت کو لازم پکڑنا، مضبوط پکڑنا۔ میری سنت کیا ہے؟ صرف ہر چیز، پوری زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالنا۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور وہ ائمہ، وہ خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، راشدین ہیں، رشد و ہدایت کی ڈگر پر قائم و دائم ہیں، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ یہ ہے عظمت صحابہ کی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور آگے لمبی حدیث ہے، وہ کیسے پکڑنا ہے، مضبوطی کے ساتھ، وَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، مضبوطی سے پکڑنا، اور بالکل اپنے داڑھ کی دانتوں سے لگا کے مضبوطی سے پکڑنا، کوئی چھوڑنا چاہے تو نہ چھوڑنا۔ اختلاف میں کیا کرنا؟ اللہ کے نبی کی، بولو، سنت کو پکڑنا، اور پھر نمبر 2 وہ سنت صحابہ کی سنت، صحابہ کی، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، پڑھو، ذہن میں رکھو تاکہ کبھی بھولو مت، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اللہ کے نبی نے وہ چھانٹ بھی دیا، گندگی بھی چھانٹ کے بتا دی کہ خبردار خبردار ان باتوں سے بچنا جو دین میں نئی نئی باتیں جوڑی جا رہی ہوں، ایجاد کی جا رہی ہوں، اور انہیں بھی دین سمجھا جا رہا ہو، ان باتوں سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ، کیوں بچنا؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ثواب سمجھ کر کے جو بھی باتیں ایڈ کی جائیں گی، جوڑی جائیں گی، ایجاد کی جائیں گی، وہ کیا ہوں گی؟ بدعت ہوں گی۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوگی، اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم میں لے جائے گی۔ یہ تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء بن عازب کی حدیث کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا كَأَنَّكَ آتیت خطبۃ مودعۃ موعظۃ مودعۃ ذرفت منها العیون، آپ نے تو ایسا خطبہ دیا ہے کہ آنکھیں ڈبڈبا گئیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اب آخری خطبہ ہے، آپ الوداعی خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ ہمارے درمیان سے جانے والے ہیں اللہ کے نبی، فاوصنی، تو ہمیں نصیحت کیجیے، ہم کیا کریں؟ تب نبی نے یہ نصیحت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی واضح باتیں ہونے کے باوجود بھی ہماری بدعقیدگی کا عالم یہ ہے کہ آج ہم کہاں کہاں منہ مار رہے ہیں۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔
ہمارے نبی کے قوم نبی کی امت کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ انہیں قرآن و سنت کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عظمت دی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے اور کتنی مضبوط بات ہے، کتنی پختہ بات ہے اور کتنی مضبوط بنیاد ہے کہ جنت بنانے والا آپ کو جنت میں ڈالنا چاہ رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو ایسا کر لو۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مر گئے کہتا گستاخ ہے، تو ابو بکر بھی گستاخ ہیں، کیونکہ ابو بکر میں ہی کہا اللہ کے نبی مر گئے۔ گستاخی ہے۔ اجی ہم تو اس بندے کو مومن ہی نہیں سمجھتے، صحابی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، گستاخ ہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت ہوئی ہے، سیدنا ابو بکر نے نبی کی وفات کے وقت یہی عقیدہ پوری دنیا کو دیا، اور واقعی نبی کے مرنے کے بعد یہ پہلا اختلاف تھا دنیا کا سب سے پہلا اختلاف جو تھا وہ یہی تھا کہ نبی زندہ ہیں یا مر گئے، اور اختلاف کرنے والا کون تھا؟ آج کل کے یہ چقندر ٹائپ کے لوگ نہیں تھے، للو پنچو، چند کتابیں پڑھ کر واقعات اور قصے بیان کر کے اپنے عقیدے بیان کرنے والے جھوٹے اور سچے۔ وہ ہستی تھی سیدنا عمر فاروق اعظم کی کہ جب چلتا تھا تو سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ گلیاں چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ نے ابھی سنا حدیث کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ وہ جیسی ہستی، اتنی وارفتگی، اتنا نبی سے محبت اور اتنی محبت اور اتنا جوش جنوں کی حواس باختہ ہوئے اور تلوار لے کے نکلے کہ جو کہے گا نبی مر گئے، جو کہے گا نبی مر گئے، جو کہے گا نبی بولو مر گئے ہیں، اس کی گردن ہوگی، عمر کی تلوار ہوگی۔ کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا اختلاف تھا۔ تمام صحابہ حیران کھڑے، مارے ڈر کے کچھ کوئی بول بھی نہیں رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، آنکھیں بند کی، پیشانی کا بوسہ لیا، منبر پر تشریف لائے اور کہا علی رسل کیا عمر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، خطبہ دیا، کہا یا ایھا الناس، یہ خطبہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا پہلا۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اعلموا، جان لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو مفتی اعظم سے، سیک الاسلام بنا، شیخ الاسلام بنا، یہ منہ اور مسور کی دال، تربوز جیسے پگڑ بنا کے اور منہ بنا کے، تف ہے تمہاری علمیت پر اور تمہاری سیکلیت اور شیخیت پر، اللہ افسوس ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، ڈیری کی مسجد محمد کے اندر تفرقے باتیاں کرتے ہو۔ ہم نماز اور آمین رفع الیدین پہ بحث نہیں کرتے، آؤ گفتگو کرنی ہے، عقیدے پر کرو نا۔ ہمارے نزدیک عقیدہ اہم ہے، مہم ہے مسلمانوں، اور یاد رکھو کوئی محبت تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اگر عقیدہ غلط ہے، ابو طالب سے زیادہ محبت کرنے والے نہ دنیا میں پیدا ہوئے نہ پیدا ہوں گے، لیکن نبی کائنات نے پوچھا وہ مر گئے، کیا صلاح ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب چچا کو دیا جا رہا ہے، آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس کے شعلے کھوپڑیوں سے نکل رہے ہیں۔ محبت نے کیا ملا؟ جنت ملی۔ تو صرف محبت ہی محبت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بات سمجھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ محبت رکھتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بدعقیدگیاں آپ رکھیں۔ اللہ کے حضرت سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو ان سے، قد ماتا، مات کا ترجمہ کیا ہے؟ موت۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فہو حی لا یموت، اور جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ رہے گا، اسے موت آ سکتی۔ یہ عقیدہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، اور یہی عقیدہ ہم وہابیوں کا بھی ہے۔ اب تو کہہ لے وہابی، کچھ بھی کہہ لے، ہمیں وہابی کہہ لے، اپنے آپ کو لہابی مان لے،
نہیں مانتا تو ہم مانوا لیتے ہیں کہ تم لہابی ہو. منہ نہ کھلواؤ تم لہابی ہو رکابی ہو. ہمیں بھی ایک بات کرنا آتی ہے, ہمارے علماء کو بھی جواب دینا آتا ہے, پر ہم زیادہ غیرت مند ہیں. ذرا سنبھال کے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی امت کو ہدایت دے گا اور دے رہا ہے الحمدللہ. کل ہم بامبے میں تھے, ممبرا کے اندر تقریر کرنے کے بعد تقریباً 10:30 11 بجے نکلے, کہنے لگے چلو چلتے ہیں ایک ڈھابے پر چائے پیتے ہیں. وہاں چائے پینے گئے شالیمار میں, بیٹھے, لڑکا لایا پانی لایا, ہم 10-15 تھے. پانی لایا تو وہ پانی رکھ رہا ہے کالے, اور ہاتھ میں کالا دھاگا باندھا ہوا ہے, داڑھی موچ نہیں تھی بچے. میں نے کہا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ کہہ رہا انکل میرا نام ساحل خان ہے. ماشاءاللہ خان صاحب ہو. خان صاحب تو ڈرپوک نہیں ہوتے, بزدل نہیں ہوتے. ناگہاں تمہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ کہا نہیں. کینسر وینسر؟ کہا نہیں انکل. ہم نے کہا کوئی مرض ورض جن بھوت پریت؟ کہا نہیں. کیوں آپ ایسا پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹا یہ کالا دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو ہنسنے لگا. کہا یہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں زندہ مدار شاہ کا دھاگا ہے. میں نے کہا اگر تو مر گیا اس حالت میں تو اتنا خوبصورت ہے, جہنم میں جائے گا. تو اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا؟ مسلمان ہے. کہا ہاں اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا. اللہ پہ بھروسہ ہے. تو میں نے کہا یہ کالا دھاگا تو نے دیکھا کہاں بنا ہے, کون بنایا ہے؟ کہا نہیں میری امی نے پہنایا ہے. میں نے کہا کاٹ کے پھینک دے, مرے گا تو جہنم میں جائے گا. اللہ کی قسم وہ بچہ اللہ اسے جزائے خیر دے, وہ آیا گلاس چائے کے رکھے اور ہاتھ دکھایا, کہا انکل میں نے نکال کے پھینک دیا. میں نے کہا بہت اچھا, اللہ تجھے ہر بیماری سے بچائے, شیطان کے شر سے بچائے. آپ آگے تو بڑھیں. لوگوں کی روحیں تڑپ رہی ہیں, پیاسی ہیں قرآن و سنت کے لیے. یہ اللہ نے یہ روحیں بنائی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ وہ اللہ سے ملنا چاہتی ہیں. عزیزان گرامی یہ عقیدہ تھا کس کا بولو؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ پوائنٹ میں کیوں زور دے رہا ہوں پتہ ہے؟ یہ پوائنٹ تمام قسم کے شرک کی جڑ ہے, اور شیطان نے جڑ پر پرہار, جڑ کو دماغوں میں بٹھانے کی کوشش کی ہے. وہ شاخوں پر نہیں جھولتا, شاخوں پر تم کو لٹکاتا ہے, لیکن وہ جڑ عقیدہ توحید کی جو جڑ ہے وہ اس کے اوپر پرہار کرتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ جڑ کٹے گی ساری شاخیں خود بخود سوکھ جائیں گی. توحید کی جڑ ہی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بقا, بولو کسی کو بقا, سب کو فنا کے گھاٹ, کل نفس ذائقۃ الموت, سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی ہوں, رسول ہوں, پیر ہوں, پگاڑے ہوں, سب کو موت کے مزے چکھنے ہیں. اللہ کے سوا سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے کتنا مسلم ہے اللہ تعالیٰ کا, اسی جڑ کو کاٹ دو. نہیں, نبی کو موت نہیں آتی, نبی کو موت, بولو یہ عقیدہ شیطان نے دماغ میں ڈالا. نبی مرے نہیں ہیں, نبی زندہ ہے. اچھا چلو ایک نبی زندہ ہے, بقیہ ہمارے پیر بھی زندہ, غوث اعظم بھی زندہ, ائمہ بھی زندہ, بدنائے بھی زندہ, فلانے للو بھی زندہ, پنجو بھی زندہ, اجالے شاہ بھی زندہ, اندھیرے شاہ بھی زندہ, مرغا بھی زندہ, مرغی بھی زندی ہو. پوری شرک کی پوری لمبی فہرست, یہی بنیاد ہے جو شیطان نے ڈالی ہے. آج بھی وہ پا سکتے ہیں ہم عظمت, بشرط یہ کہ ہم ہر چیز اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کے حوالے کریں اور نبی کی اطاعت و پیروی کریں. یہ ہے راز صحابہ کی عظمت کا. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.